अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाजिर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो हाजिर खिदमत है गुज़श्ता 24 घंटों की खबरें, उन पर तज्ज़िये और जो आपकी राय है उसको भी देखते हैं आज, और यूट्यूब चैनल की जो एनालिसिस है उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले कल से चलने वाली सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान के प्रॉपर्टी टाइकून मलक रियाज की है, जिसे 1 दिसंबर को नेब ने तलब कर दिया है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार है कि किसी इदारे ने इसको तलब किया हो। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जो बहरिया टाउन कराची के केस में इसको बुलाया गया था और इस पर पेनल्टीज़ भी लगाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद इसमें वो पूरे पैसे नहीं दिए इसने। उसके बाद यही पैसे इसका बेटा लेकर ये लंदन चला गया था, और लंदन में वहाँ की क्राइम एजेंसी जो है उसने ये इनकी मनी लॉन्ड्रिंग का सुराग लगाया, और वो पैसे इमरान खान के दौर में पाकिस्तान हुकूमत को वापस किए, जो तकरीबन पाकिस्तानी 50 अरब रुपए थे, जिसकी काबीना से एक बंद लिफाफे में अप्रूव ली गई और कहा गया ये बड़ा कौमी राज है, आप सिर्फ इसे अप्रूव करें ताकि हम इसको डिस्पोजल करें। तो सारी काबीना ने उस पर जो है अप्रूव दिया था। शीरी मज़ारी ने और फैसल वाडा ने इख्तलाफ किया था कि ये क्या चीज़ है, हमें दिखाया जाए, लेकिन उस वक्त शहजाद अकबर जो इमरान खान का राइट हैंड था उसने कोई चीज़ किसी को नहीं दिखाई, और थोड़ी देर के लिए इजलास मुलतवी करके फिर इमरान खान ने शीरी मज़ारी और फैसल वाडा को दब निकाली कि तुम लोग यूँ क्यों कर रहे हो, एक कौमी मसला है, इस पर आप सबको मुतफिक होना चाहिए। यूँ इस तरह पूरी काबीना से एक फ्रॉड करके मलक रियाज को 50 अरब रुपए दिए गए, और उसके बदले में मलक रियाज से क्या लिया गया? मलक रियाज से 480 केनाल ज़मीन ली गई बनी गाला में, जहां अल कादर ट्रस्ट नामी एक यूनिवर्सिटी बनाई गई, जिसमें गुज़श्ता 2 सालों में सिर्फ 36 तलबा भर्ती किए गए हैं, और उसकी इमारत छोटी सी है। और उसकी ट्रस्टीज़ कौन है? उसकी ट्रस्टीज़ हैं पिंकी पीरनी, फरा गोगी और इमरान खान। और इसी केस के सिलसिले में फरा गोगी ने हीरे मांगे थे इस बिजनेस टाइकून की बेटी से कि हमें इतने कैरेट के जो हीरे चाहिए, पिंकी पीरनी ये नहीं पहनेगी जो आप दे रहे हैं, इससे बड़े हमें चाहिए। तो ये वही केस है जो अब नेब ने उठाया है, और नेब ने 1 दिसंबर को मलक रियाज को तलब किया है। अब मलक रियाज आएगा तो यकीनन वो इस केस में क्या गवाही देगा, वो यकीनन वादे माह गवाह बनेगा। मलक रियाज वो शख्सियत है जिसके तरफ कोई भी उंगली नहीं उठा सकता, न कोई मीडिया हाउस, न कोई सियासी पार्टी, न कोई अहम इदारे की तरफ से, क्योंकि ये सबकी तरफ से खेलते थे। जरदारी साहब के खास आदमी, नवाज शरीफ के खास आदमी, इमरान खान के खास आदमी, जनरल राहिल के खास आदमी, मौजूदा जनरल बाजवा के खास आदमी, जनरल जो थे फैज़ उसके तो बिल्कुल ही खास आदमी। तो ये कहीं भी देखो आपको वहाँ मलक रियाज का हाथ मिलेगा। बड़े बड़े सियासी जो मसले हुए, जहाँ पैसों की लेन देन हुई, वहाँ मलक रियाज मिलेगा। तो ये लोग अब पहली बार कानून के शिकंजे में आ रहे हैं। अब देखना ये कि ये वाकई कानून के शिकंजे में आएंगे या यहाँ भी कोई डील हो जाएगी और मामला यूँ रफा दफा हो जाएगा। अगर डील नहीं हुई और मामले को तेज़ी से पकड़ा गया तो यकीनन फिर पिंकी पीरनी और गोगी भी अरेस्ट होंगी, वो भी इस केस में इन्वॉल्व हैं। 480 कैनाल ज़मीन ली है रिश्वत के तौर पे, और इमरान खान साहब भी इसमें शामिल हैं, तो वो भी इस केस में फंसे हुए हैं। तो चलते हैं अब इमरान खान की तरफ। इमरान खान साहब कल भी कुछ अहम लोगों का इजलास बुलाया था लाहौर में जमान पार्क में, कुछ आज भी बड़ा इजलास जारी है। अभी तक जब मैं व्लॉग कर रहा हूँ तो इजलास चल रहा था, और मेरा व्लॉग लेट करने का मकसद भी ये था कि शायद कोई ख़बर आए तो मैं आपको ब्रेक करूं, लेकिन अभी तक इजलास चल रहा है। लाहौर से दोस्तों की खबर यही है कि इजलास में इमरान खान पर दबाव डाला जा रहा है पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की तरफ से कि इस पर आप यू टर्न ले रहे हैं और ये बात गोल कर जाए, क्योंकि असेंबलियों में जाएंगे पंजाब और केपी की गवर्नमेंट हमने छोड़ी तो फिर हमारे लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे
کیونکہ آخری سال ہوتا ہے، ایم پی کو فنڈ ملتے ہیں، وہی فنڈ وہ اپنے علاقوں میں لگاتے ہیں تاکہ اگلے الیکشن جیتے جا سکیں۔ لیکن اگر ہم پہلے ہی چلے گئے تو یہ فنڈ ہمیں نہیں ملیں گے، یہ فنڈز کسی اور کو ملیں گے اور پھر ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ تو اس پر غور چل رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ عمران خان اس پہ یو ٹرن لیں گے اور جلدی لیں گے۔ آدھا یو ٹرن تو انہوں نے لے لیا تھا کل ہی کہ ہم نے صرف کے پی کے اور پنجاب اسمبلی کو توڑنا ہے، باقی گلگت بلتستان اور کشمیر سے ہم نہیں جائیں گے، یعنی وہاں بیٹھے رہیں گے لیکن ان 2 اسمبلیوں میں ہم جو ہے طوفان برپا کریں گے۔ لیکن گورنمنٹ نے بھی پلان بنا لیا ہے، اور سب سے بڑی مزید بات کہ عمران خان کے دونوں چیف منسٹر یعنی محمود خان اور پرویز الہی دونوں جانا نہیں چاہ رہے۔ محمود خان نے تو باقاعدہ 3 بار اپوزیشن کو پیغام بھیجا کہ بھائی کیا کر رہے ہو، جلدی کرو، میرے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کراؤ تاکہ فولی اسمبلی ٹوٹنے سے بچ جائے۔ تو وہاں تو یہ صورتحال ہے۔ اور پنجاب کی صورتحال کا بھی آپ کو پتہ ہوگا، کل پرویز الہی کا ایک فرمائشی ویڈیو بھی دیا گیا تھا جو اس کے بیٹے کی فرمائش پہ جاری کیا گیا تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں، جب اس نے مجھے کہا تو میں 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا اسمبلی توڑنے میں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اسمبلی نہیں توڑے گا۔ پرویز الہی کو جو لوگ جانتے ہیں وہ سب لاہور سے یہی بات بتا رہے ہیں کہ ممکن ہی نہیں کہ پرویز الہی عمران خان کے کہنے پر اسمبلی توڑے، کیونکہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے میں عمران خان کا کوئی کردار نہیں، یہ کسی تیسرے شخص کا کام تھا، باولپوری کا، تو یہ اس کی وجہ سے بنے تھے اور عمران خان کو بھی کہا گیا کہ اس کی سپورٹ کریں۔ تو اس طرح پی ایم ایل نون کی گورنمنٹ ختم کرا کے پرویز الہی کو لایا گیا، اور لیکن پرویز الہی اب بہت پریشان ہے۔ پرویز الہی جو ہے اپنی حکومت بچانے کے لیے ہر ممکن حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ وہ عمران خان کی نفسیات کو سمجھ گئے ہیں۔ وہ پہلے عمران خان جو بات کرتا ہے اس پر فوری طور پہ کہتا ہے ہاں بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہی صحیح کریں گے، لیکن جب عمران خان تھوڑے ٹھنڈے ہوتے ہیں تو پھر جا کے اس کو کان میں سمجھاتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا نقصان ہوگا، پارٹی کو کیا نقصان ہوگا، آپ جو یہ کرنے جا رہے ہیں اس سے کیا ہوگا، سو اس چیز سے پیچھے ہٹ جائیں۔ تو اس طرح پھر عمران خان کو یہ ہر دفعے لارا لپا دے کر پیچھے کرا دیتے ہیں، اور اس بار بھی ان کا یہی پروگرام ہے کہ عمران خان سے ملاقات کر کے ان کو منع کریں گے کہ نہ کریں۔ اور دوسری طرف جو اہم خبر آئی ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان پرویز الہی نے جناب آصف علی زرداری صاحب کو میسج بھیجا ہے اپنی کرسی بچانے کے لیے کہ اگر آپ مجھے کنٹینیو وزیر اعلیٰ رکھیں تو میں اپنے سارے لوگوں کے ساتھ فوری طور پہ موجودہ گورنمنٹ گرا دوں گا، پی ٹی آئی کو باہر کرتا ہوں، پی ایم ایل نون ہمارے ساتھ مل جائے۔ لیکن زرداری صاحب نے اسے فوری طور پہ جواب دے دیا ہے کہ ایسا اب ممکن نہیں ہے۔ لیکن پرویز الہی وہ چھوڑے گا نہیں، وہ مختلف ہیلے بہانے سے مختلف لوگوں سے اس معاملے میں ضرور آئے گا اور اس معاملے کو آگے بڑھائے گا۔ دوسری طرف پی ایم ایل نون آج پنجاب میں لاہور میں ان کا بھی اجلاس ہے، وہاں بھی سارے جو ان کے اراکین ملک سے باہر تھے یا کہیں تھے سب کو لاہور طلب کر لیا گیا ہے، اور میاں نواز شریف کے ساتھ آج ان کی فائنل میٹنگ ہوگی، جس کے بعد جو ڈائریکشن ان کو ملے گی اس کے مطابق وہ کام کریں گے، اور فوری طور پہ وہاں بھی عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی جائے گی۔ جس طرح کل کچھ دوست اینکر مختلف چینلوں پہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں تحریک عدم استحکام نہیں آ سکتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں اسمبلی کا اجلاس گزشتہ 27 جولائی سے چل رہا ہے۔ پرویز الہی نے اس خوف کی وجہ سے اجلاس ملتوی نہیں ہونے دیا کہ کہیں تحریک نہ آ جائے، لیکن آئین کے مطابق صرف بجٹ کا جو اجلاس ہوتا ہے اس میں یہ تحریک پیش نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ جو بھی اجلاس ہو اس میں آ سکتی ہے۔ تو اس میں دو رائے نہیں ہے کہ یہ آئے گی تحریک، اور پرویز الہی خود بھی چاہتے ہوں گے تو یہ فی الحال تحریک آئے تاکہ میں عمران خان کے جو پہلے دباؤ سے نکل جاؤں۔ تو یہ ساری دونوں کی صورتحال ہے، یہ دونوں گورنمنٹس کی پوزیشن ہے، پی ٹی آئی کی اندر کی پوزیشن بھی یہی ہے۔ اگر یہ گورنمنٹ توڑتے ہیں، اسمبلیوں سے باہر آتے ہیں، تو سب سے بڑا نقصان پی ٹی آئی کو ہوگا۔ فواد چودھری اور اسد عمر تو بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ اسمبلیاں سے باہر نکلیں، کیونکہ ان کے مفادات یہی ہیں کہ عمران خان کو سڑک پہ لایا جائے۔ تو یہ اگر اسمبلیاں ٹوٹی تو پھر پی ٹی آئی 2-3 دھڑوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ عمران خان کا پھر کوئی مستقبل نہیں ہوگا، ابھی جو تھوڑا بہت نظر آ رہا ہے پھر وہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے عمران خان ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ اور میرا خیال ہے، بلکہ بہت سے سیاسی پنڈتوں کا یہی خیال ہے کہ عمران خان یو ٹرن لے لیں گے، اور اس یو ٹرن کے بدلے میں
وہ کوئی نیا بہانہ بنا دیں گے اور اسمبلیوں سے باہر نہیں آئیں گے۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف چلتے ہیں اعظم سواتی کیس کی طرف، جسے 2 دن کی پولیس ریمانڈ پہ رکھا گیا ہے۔ اب اعظم سواتی کے خلاف کوئٹہ سے لے کر کراچی تک پتہ نہیں کتنے مقدمے درج ہو چکے ہیں۔ سندھ کے کئی شہروں میں مقدمے درج ہو چکے ہیں۔ کراچی میں کوئی 6 مقدمے ہوئے ہیں، حیدرآباد میں ہوئے ہیں، سکر میں ہوئے ہیں، جیکم آباد، لاڑکانہ، چھوٹے چھوٹے شہروں میں مقدمے ہو گئے، کوئٹہ میں ہوا ہے۔ تو اب یہ جیسے ہی وہاں سے ضمانت نکلے گا، اگر عدالت نے اس کو ضمانت دی تو پھر سندھ پولیس اٹھا لے گی، پھر وہ یہاں سے ایک تھانے سے دوسرے تھانے میں اس کو منتقل کرتے رہیں گے۔ پھر کوئٹہ، یوں سمجھو کہ اعظم سواتی اب لمبے دورے کرے گا۔ اس کے علاوہ کل فیصل واڈا نے بھی ایک پروگرام میں جو ہے کل انکشاف کیا کہ یہ جو اس کی ویڈیو بنی ہوئی تھی، یہ فیک ویڈیو خود اعظم سواتی نے بنائی اور خود ہی اس نے پبلک کی، جس کا بنیادی مقصد نئے آنے والے آرمی چیف کو جو تقرری ہے اس کو متنازع بنانا تھا، اور یہ پی ٹی آئی والوں کی طرف سے تھا۔ عمران خان نے ظاہر ہے اس کو کہا ہے کہ ایسے حرکت کرو۔ پھر پریس کانفرنس میں یہ روتا رہا۔ جب چیف جسٹس نے بھی سپریم کورٹ میں اس کیس میں اس کو کہا کہ وہ ویڈیو جو ہمارا HR ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے، اس پہ کام کر رہا ہے، اس کو دو ہیومن رائٹس کا، تو اعظم سواتی نے آج تک وہ ویڈیو ان کو نہیں دی۔ اس کے علاوہ سینیٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی بنی خاص اعظم سواتی کے لیے کہ بھائی وہ آئیں، اپنی ساری چیزیں بتائیں کہ کیا کیا مسائل ہیں، تاکہ ہم اس پر کوئی ایکشن لیں، انکوائری ہو، لیکن اعظم سواتی بار بار بلانے کے باوجود اس سینیٹ کی کمیٹی میں بھی نہیں گئے، کیونکہ جھوٹا آدمی تھا اور جھوٹ کیسے سچ ثابت کرے، اس لیے وہ وہاں بھی نہیں گیا، اس لیے وہ کمیٹی بھی ختم کر دی گئی ہے۔ اعظم سواتی کو جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ پیدائشی جھوٹا آدمی ہے، منافق آدمی۔ امریکہ میں بھی فراڈ کر کے آیا، وہاں بشیرہ کے نام سے تھا، بشیر خان، وہاں بشیر خان کے نام سے فراڈ کر کے بھاگا ہوا ہے ادھر۔ اس کا بیٹے کا وہاں کاروبار ہے، عثمان سواتی، اس کا بیٹا وہاں شراب کی لائسنس اس کو ملا ہوا ہے، وہاں شراب بیچتا ہے، اور یہ یہاں ایمان اور دین کی باتیں کرنے آ گیا ہے۔ اور یہاں بھی آ کے اس نے فراڈ کیا تھا، جو اس میں زلزلہ آیا تھا اس میں اس نے $10,000 کا ایک نوٹ تھما دیا تھا گورنمنٹ کو امداد میں۔ جب وہ اسٹیٹ بینک نے کہا کہ یار 10,000 امریکہ کا $100 سے زیادہ کوئی نوٹ ہی نہیں ہے، یہ 10,000 کا نوٹ کہاں سے آ گیا، تو پھر اس ساری 10,000 نہیں 10 لاکھ $10 کا نوٹ، تو 10 لاکھ کی جگہ کا نوٹ انہوں نے تھما دیا تھا، تو پھر اس کو جائے واپس کر کے صرف اس نے پاکستانی 10 لاکھ روپے دے دیے۔ تو اس قسم کا یہ فراڈیا ہے، ہر جگہ یہ فراڈ کرتا رہتا ہے۔ یہ فیس ہے، اس کو نکالا گیا، پھر یہ PTI نہیں بنی تو PTI میں گھس گیا، اور اب یہ پھر ڈرامے کر رہا ہے۔ بہرحال اب اس کے ڈراموں کا وقت ختم ہو گیا ہے، کیونکہ سارے حالات، ساری چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں، تو اب نئی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس میں کیا ہو سکتا ہے۔ اور دوسری خبر لندن سے ہے۔ لندن میں MQM کے سربراہ الطاف حسین، اس پر شامت آئی ہوئی ہے، کیونکہ MQM کے سارے دھڑے، وہ چاہے MQM پاکستان ہو، فاروق ستار ہو، دوسرے ہو یہاں جو لندن میں بیٹھے ہیں، جاوید نصرت ہے، کون ہے، ان کے سب لوگوں نے مل کر لندن کی عدالت میں مقدمہ کیا ہے کہ لندن میں جو MQM کی جائیدادیں ہیں وہ ان کے حوالے کی جائے، قائد الطاف حسین سے لی جائے، اس کی رہائش گاہ جہاں وہ رہتا ہے وہ بھی پراپرٹی MQM کی ہے، اس لیے وہ بھی دی جائے۔ تقریباً 1200 ملین پاؤنڈ کی جو پراپرٹیز ہیں، اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں، ان کو MQM کے حوالے کیا جائے۔ یہ کراچی کے عوام کا پیسہ ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں لندن سے کیا ہوتا ہے، الطاف حسین یہ کیس جیتتے ہیں یا ان سے یہ چیز واپس لی جاتی ہے، تو یہ ابھی دیکھنا قبل از وقت ہوگا۔ بہرحال یہ فیصلہ کیونکہ لندن کورٹ میں ہے۔ اس کے علاوہ MQM کے بعد جو ہے آج جنرل باجوہ نے الوداعی ملاقاتیں شروع کر دی ہیں۔ آج وہ صدر سے ملے اور آرمی چیف سے بھی، وزیر اعظم سے بھی ملے ہیں، دونوں سے ان کی الوداعی ملاقات ہوئی ہے۔ اور جنرل باجوہ نے کل ایک گلف نیوز کو بھی انٹرویو دیا ہے، جس میں انہوں نے اپنے اقدامات کا دفاع کیا ہے اور کہا کہ فوج اب کسی بھی کردار میں پولیٹیکل ہے اور وہ کسی بھی سیاسی میدان میں نہیں آئے گی، لیکن فارن پالیسیز میں جو ملٹری سے ریلیٹیوز ہیں اور جیو اکنامیکل ہے، اس میں فوج جو ہے گورنمنٹ کی سپورٹ کرتی رہے گی، آرمی چیف کوئی بھی ہو۔
تو یہ نئی پالیسی بنائی گئی ہے. جو باجوہ ڈاکٹرائن کی کہانی سنائی جاتی تھی، باجوہ ڈاکٹرائن سے یو ٹرن لے لیا گیا اور اب فوج نے اپنے تمام اہداف سیدھے کر لیے ہیں، اور امید ہے کہ فوج اب اس پہ قائم رہے گی. اور نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کل اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے، تو اس سے ایک نئے دور کی شروعات ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ سندھ میں جو کرپشن کیس تھا اس میں مزید آج گرفتاریاں ہوئی ہیں، 1-2 بندے اور بھی پکڑے گئے ہیں. اسسٹنٹ کمشنر جس کو معطل کیا گیا تھا اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیس کہاں کروٹ لیتا ہے، کیونکہ نیب سکھر نے اس پر انکوائری شروع کر دی ہے اور FIA نواز شاہ میں بھی چل رہا ہے کیس. اس کے علاوہ سندھ گورنمنٹ کی جو کمیٹیز بنی تھی ہوم سیکرٹری کی، ان کی تحقیقات بھی چل رہی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی چیز بھی سامنے نہیں آئی کھل کے. اور جیسے ہی دوسری چیز آئیں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم رکھیں گے. جیسی خبریں آتی ہیں دوسری پنجاب کے حوالے سے، KPK کے حوالے سے، کیونکہ ابھی زمان پارک میں میٹنگ جاری ہے، اس کا فائنل کیا ہوتا ہے، کوئی اہم خبر نکلی تو ملتے ہیں ایک نئے بلاگ میں. اگر کوئی نئی اہم خبر نہیں، وہی پرانی باتیں ہیں، تو پھر کل بلاگ کریں گے اور اس کا پوسٹ مارٹم بھی کریں گے اس خبر کا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.